अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह आल इमरान स्टार्ट करेंगे, इसका तर्जुमा देखेंगे। और इस सूरत का नाम आल इमरान इसलिए है क्योंकि इसमें इमरान जो हैं मरियम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं उनका ज़िक्र बहुत तफसील के साथ है कि कैसे उनकी वालिदा हन्ना ने जो है दुआ अल्लाह ताला से नज़र मानी थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं अल्लाह ताला को वक्फ़ कर दूँगी, लेकिन अल्लाह ताला उनको बेटी दी मरियम अलैहिस्सलाम। तो इस वजह से, और दूसरा इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान से यानी कि ईसाइयों का एक वफ़द आया था पूछने के लिए दीन के मामले में, वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए इस सूरत का नाम आल इमरान है, यानी कि इमरान का ख़ानदान। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़ मक़तात है, इसके मीनिंग्स अल्लाह ताला जानते हैं, कोई किसी को मालूम नहीं है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो सदा ज़िंदा है और जो पूरी कायनात संभाले हुए है। इसने तुम पर वो किताब नाजिल की है जो हक़ पर मुश्तमिल है, जो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है, और इसी ने तौरात और इंजील उतारी। यानी कि अल्लाह ताला की ये किताब ऐसी है कि पहली किताबों की भी तस्दीक करती है, उन्हें भी सच्चा बताती है, और उसी ने तौरात उतारी थी, उसी ने इंजील उतारी थी। अल्लाह ताला बता रहे जो इससे पहले लोगों के लिए मुजस्सम हिदायत बनकर आई थी, और इसी ने हक़ व बातिल को परखने का मेयार नाजिल किया। को क्या बातिल? फुरकान कुरान। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया है, इनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ज़बरदस्त इक़्तिदार का मालिक है और बुराई का बदला देने वाला है। यकीन रखो कि अल्लाह से कोई चीज़ छुप नहीं सकती, न ज़मीन में न आसमान में। तो हम कोशिश कितनी कर लें, कुछ चीज़ भी हम अल्लाह ताला से हाइड नहीं करते। अगर जो अल्लाह ताला हमें यहाँ नहीं दिखा रहे तो हमें वहाँ अल्लाह ताला दिखा देंगे कि हम क्या कुछ करते हैं। वही है जो माओ के पेट में जिस तरह चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो ज़बरदस्त इक़्तिदार का भी मालिक है, आला दर्जे की हिकमत का भी। ए रसूल, वही अल्लाह है जिसने तुम पर किताब नाजिल की है, जिसके कुछ आयतें तो मुहक्कम है, जिन पर किताब की असल बुनियाद है, और कुछ दूसरी आयतें मुतशाबा हैं। यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कुछ तो हुक्म वाली आयत है जिसमें अल्लाह ताला करने का हुक्म देते हैं, यानी कि क्या चीज़ हलाल है क्या हराम है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। और कुछ मुतशाबा है। मुतशाबा कैसी? जिनमें जन्नत का ज़िक्र है, अल्लाह ताला के हाथ का ज़िक्र है, कुर्सी का ज़िक्र है, सारी चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला इनमें जो है उन्हें क्लियर, उनको पता सिर्फ अल्लाह ताला को है, और जिनके दिल में रोग होता है वो उन्हीं आयतों के पीछे पड़ जाते हैं ना, उन्हीं में कहते हैं अल्लाह ताला अच्छा इसका क्या मतलब होगा, पूरों का क्या मतलब होगा, ऐसी ऐसी बातों के पीछे पड़ जाते हैं। अब जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो मुतशाबा आयतों के पीछे पड़े रहते हैं कि फितना पैदा करें और आयतों की तिलावत तलाश करें, आयतों की तावीलात तलाश करें, हालांकि इस आयतों का ठीक ठीक मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जिन लोगों को इल्म पुख्ता है वो ये कहते हैं कि हम इस मतलब पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह को मालूम है, सब कुछ हमारे परवरदिगार की तरफ से है, और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो अकल वाले हैं, यानी कि जो उलुल अलबाब हैं। अब देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, रोज़े जब कौसर, जो जामे कौसर है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जन्नतियों को पिलाया जाएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कौसर दी गई तो उसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है और शहद से ज़्यादा मीठा है। तो देखिए बर्फ़ से ज़्यादा कोई चीज़ ठंडी होगी तो वो जम जाएगी ना। अब इसमें हम कितना ही लॉजिक लगा लें, हम नहीं पहुंच सकते वहाँ तक, क्योंकि एक ऐसी आयत है मुतशाबा। तो इसी तरीके से वो जो है मुतशाबा आयतों के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा अल्लाह ताला ऐसे क्यों कहता है कुरान में, जिस चीज़ का अल्लाह ताला हुक्म देते हैं उसके पीछे नहीं पड़ते, वो काम नहीं करेंगे, लेकिन जिस चीज़ में इनमें शुबा है, जिस चीज़ का मतलब सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, उन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों की मेजॉरिटी हम लोगों को पता है कितनी ज़्यादा है। ऐसे लोग ये दुआ करते हैं कि हमारे रब तूने हमें जो हिदायत अता फरमाई है, इसके बाद हमारे दिलों में टेढ़ पैदा ना होने दे, और ख़ास अपने पास से हमें रहमत अता फरमा। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ज़ात वो है जो बेइंतहा बख्शने की खोगर है। हमारे परवरदिगार तो तमाम इंसानों के एक ऐसे दीन पर जमा करने वाला है यानी कि एक ऐसे दिन पर जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। किस दिन की बात हो रही है? क़यामत की। बेशक अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। हकीकत यह है कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, अल्लाह के मुकाबले में इनकी दौलत इनके कुछ काम ना आएगी, ना इनकी औलाद, और वही है जो आग का ईंधन बनकर रहेंगे। यानी कि यहाँ जो भी किसी को मिल रहा है उसको कुछ काम नहीं आएगा, और जो अल्लाह ताला को नहीं मान रहा, अल्लाह ताला की मुखालिफत पे अड़ा हुआ है, कुफ्र पर अड़ा हुआ है, इनकार पर अड़ा हुआ है, क़यामत के दिन उसको कुछ भी चीज़ काम नहीं आएगी, कोई भी चीज़ उसे नफ़ा नहीं देगी।
ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا. اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور بہت برا بچھونا ہے. اب دیکھیں انسان یہاں کتنی نافرمانی کر رہا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیوں نہیں دے رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا سزا اور جزا کی جگہ بنائی ہی نہیں ہے. سزا اور جزا کی جگہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، آخرت ہے. اور جب وہاں بالکل مغلوب ہو جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ٹولی کی ٹولی جہنم میں لے جائے گا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہم حافظنا. تمہارے لیے ان دو گروہ کے واقعے میں بڑی نشانیاں جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے. اس میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے ان کے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا. اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے. بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے. اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. جبکہ مسلمان 313 تھے اور وہ 1000 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مسلمانوں کی تعداد کو ان کی آنکھوں میں زیادہ دکھا دیا تھا. لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے. یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں. اب دیکھیں نشان لگے ہوئے گھوڑے تو ہے نہیں، لیکن برانڈڈ کار ہوتی ہیں جیسے BMW ہو گئی، بڑی بڑی کاریں ہو گئی، سب پر ایک لوگو ہوتا ہے اور ایسے اس ٹائم پہ گھوڑے چلتے تھے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنائی، دلکش بنائی ہیں، ان میں دلکشی رکھی ہے لوگوں کے لیے. یہ سب دنیا زندگی کا سامان ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ آخرت کا جو ہمیشگی والی زندگی ہے. اب وہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بھی دے اور انسان تقویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے. کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں. جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں خوب دیکھ رہے ہیں کہ کس کے دل میں کیا تمنا ہے، کون کیا چاہتا ہے، کون کیا کرنا چاہتا ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں دیکھ رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ بھی دیکھیں دعا ہے، بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں. اب دیکھیں یہاں صبر بھی بہت ضروری ہے. انسان میں اگر جو صبر نہیں ہوتا چاہے وہ کتنا عبادت گزار ہو، صبر ہونا بھی بہت ضروری ہے اور سچائی بھی ہونی ضروری ہے. عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بتا دی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سب سے پہلے کیا بتایا؟ صبر کرنے والا. دوسرا ہمیشہ سچ بولنے والا. تیسرا عبادت گزار یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والا. 4 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور سحری کے اوقات میں یعنی کہ تہجد میں، فجر میں کثرت سے استغفار کرنے والے ہیں. اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل. ہم پڑھتے ہیں نا شہید اللہ لا الہ الا ہوا، یہ اسی کے میننگس ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو گواہی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں جو قائم ہے انصاف پر. جب اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندے بھی تو انصاف پر قائم ہونے چاہیے نا. اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اب یہ انسان چاہے کسی کی بھی عبادت کر رہا ہو، کوئی اسے کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو اس کے نفس کو، لیکن عبادت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی. بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین چن لیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کا مرتبہ ہے وہ ایک ہی دین ہے. وہ کیا ہے؟ اسلام. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جھکنے والے. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ یا لا علمی کی نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا. اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے.
یعنی کہ ان کو معلوم تھا یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن وہی کتابیں ہیں، وہی کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے. یعنی کہ تورات جو پڑھتا ہے، جو انجیل پڑھتا ہے، جس نے صحیح پڑھ رکھی ہے، جو بالکل جس میں چینجز نہ ہوئے ہوں، وہ ایک بار میں ہی پہچان جائے گا کہ آخری نبی ہے اور یہ قرآن جو ہے حق کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے، اسی کی تصدیق کر رہی ہے. لیکن حق آ جانے کے بعد انہوں نے ضد کی وجہ سے جھٹلایا کہ آخری نبی ہمارے میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. ان پڑھ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. آسمانی کتاب جس کے پاس نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں وہ جانتا، تو وہ تو پھر کسی کی بھی چیز کے پیچھے چل سکتا ہے نا. لیکن کرسچنس ہو گئے، جوز ہو گئے، اہل کتاب جو ہیں وہ آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بالضرور کیا دے گا؟ دردناک عذاب دے گا. جب تک وہ توبہ کر لیں وہ الگ بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہو چکے ہیں اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے. کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ اس کے باوجود میں ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے. یہ سب اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹ باتیں تراش رکھی ہیں انہی کو انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھ دیا ہے. یعنی کہ اب انہوں نے آپ کیا کہتے ہیں، جوز کیا کہتے ہیں، یعنی کہ یہودی، کہ اگر جو ہم جہنم میں گئے بھی نا تو تھوڑے سے دن کے لیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے گا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. یہ کیسی باتیں ہیں جو انہوں نے خود اپنے پیٹ سے گھڑ لی ہیں. بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں. کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں بھی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اور ہر شخص نے جو بھی کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان کے جس نے جو کام کیا ہوگا دنیا میں اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اب سوچو ذرا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی رات دن ہر لمحہ جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے رہا ہے اسی کو کاٹ رہے ہیں. کیا حال ہوگا ان کا؟ اللہ تعالیٰ تو بلائیں گے نا، اکٹھا کریں گے، پھر کیا ہوگا ان کا انجام وہ وہی جانتا ہے. اب دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس قرآن کو عام کرنا. کیا پتہ کس کے دل میں بات اتر جائے اور وہ ہدایت پر آ جائے. کہو کہ اے اللہ اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے. اب یہ قل اللہم مالک الملک، اس کے میننگس آ گئے، ہم پڑھتے ہیں ان کا. روزگار کے لیے بھی پڑھنی چاہیے اس دعا کو. اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. یعنی کہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب دیکھیے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی فقیر ہوتا ہے، کوئی نارمل ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نا. اللہ تعالیٰ جس کو جو نوازے. یقین تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار سے بے جان چیز نکال لاتا ہے. یعنی کہ جیسے مرغے سے انڈا، انڈے سے مرغی. اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی کہ رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ جس کو دے دے، اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت رزق دے رکھا تھا، نمرود کو دے رکھا تھا، اور بہت ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے رکھی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، انہیں ہدایت بھی دے دی. مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں. لائے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کو کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی کہ دلی دوستی. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا قریش کے مشرکین نے. اگر جو وہ ان سے دوستی لگائیں گے، اب بھی دل لگائیں گے، تو وہ تو ان کو ساری باتیں بتائیں گے. اور آج کے ٹائم میں بھی دیکھیے ہم اپنے دلی راز نہیں بتا سکتے. بزنس کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہم بالکل دلی دوست بنا لیں، کیونکہ ٹرسٹ بہت مشکل ہے. کیونکہ وہ جب اللہ ہی کو نہیں مانتے
تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اے رسول لوگوں کو بتاؤ کہ بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ جو چیز ہم چھپائیں اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، جو ظاہر کریں اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، اگر جو ہم چھپ کر ایپ کر رہے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم کھلا ایپ کر رہے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خود چھپ کر نیکی کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے، چھپ کر کھل کر نیکیاں کریں اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو دیکھنے والا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، بنا دکھاوے کر رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنے دل کو کلیئر رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ہائیڈ ہو سکتا کسی بھی قیمت پر۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اسے بھی اپنے سامنے دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش عشق اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ یعنی کہ جب نیکی کرنے والے نیکی دیکھیں گے تو وہ تو خوشی ہوں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی چھوٹی نیکی دکھا دی، کاش میں نے اپنا سر سجدے سے ہی نہ ہٹایا ہوتا، کاش میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا، کاش میں ہر وقت صدقات کرتا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا۔ اور جو گناہ کرتے ہیں وہ کیا کریں گے کہ کاش کسی طریقے سے دور ہو جائیں، گڑ جائیں کہیں جا کے، گناہ مجھ سے دور ہو جائے، کوئی یہ کہہ دے تیرا کام نہیں ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوگا نا، اللہ تعالیٰ وہی دکھائیں گے جو انسان کرتا ہے۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں سے بہت شفقت رکھتا ہے، یعنی کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وہ ڈرا رہا ہے ہمیں، بتا رہا ہے کہ مان جاؤ، ابھی میری بات مان لو، ابھی میری طرف آ جاؤ، بچ جاؤ گے، اس قیامت سے کوئی بچنے والا نہیں، حساب کتاب کے دن سے کوئی بچنے والا نہیں۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اب دیکھیں بہت پیاری آیت ہے یہ بھی، جو دعویٰ یہ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ ان سے کم محبت کرے گا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اتباع کرنا پیچھے پیچھے چلنا نہیں ہوتا، اس سے بھی آگے، یعنی کہ بڑھ کر آگے اور کچھ کرنا۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیے جو لوگ اللہ کو تو کہیں نہ کہیں مانتے ہیں لیکن حضور کی شان میں بہت زیادہ گستاخی کرتے ہیں، یا حضور سے محبت نہیں کرتے، یا حضور کو نہیں مانتے، تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے، ان کی اتباع نہ کرے۔ اتباع کرنا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، جس چیز کو پسند کیا ہے، کس چیز کو ناپسند کیا ہے، اتباع یہ ہوتی ہے، اور کس طرح انہوں نے قربانی دی ہے، ان سے محبت کرنا، دلی محبت کرنا۔ کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ اب بھی کہہ دو کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی، اگر جو بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ کفر کی اس میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ کو مان رہے ہیں لیکن نبی کو نہیں مان رہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے نا۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک بات سننے والا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، عمران کی بیوی کون تھی؟ حنا، یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ جب مریم علیہ السلام پیدا ہونے والی تھی اور وہ پیٹ میں تھی تو ان کی ماں جو تھی حنا، انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ جو بچہ ہوگا میں آپ کو نظر کر دوں گی، یعنی کہ میں دنیا کے کسی کام میں نہ لگا کر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں گی۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی، یار اب یہ تو مجھے لڑکی پیدا ہو گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے وہ لڑکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا ہے۔ حالانکہ اللہ خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے۔ وہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ اب وہ کیا فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ لڑکا جو ہے اور لڑکی جو ہے لڑکے جیسی نہیں ہوتی، اور میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود کی حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اب دیکھیے انہوں نے ان کے لیے تو دعا کی، ساتھ میں ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کی۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسان قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے، انہوں نے پوچھا، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی، اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی،
قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. جس کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ کثرت سے اس دعا کو پڑھے، تہجد میں پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اولاد بھی دیں گے اور بیٹا دیں گے. اور اس موقع پر ذکریہ نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. چنانچہ ایک دن جب ذکریہ عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی ابتدا کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان میں پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کی پیشوا ہوں گے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی. اور کس کلمے کی خوشخبری دیں گے؟ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور نبی ہوں گے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی خود رکھا تھا، یحییٰ ان کا نام رکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں. ذکریہ نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. یعنی کہ اب ان کو دعا مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، پھر بھی ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، کیسے ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے. اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کی کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلنے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو. اب دیکھیے اس سے کیا پتہ چلا، مغرب کے وقت اور تہجد یعنی کہ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. تک رہنے دیتے ہیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے. اب دیکھیں یہاں ان لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو کرسچینٹی کو مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا، بہت سے خدا ہی مانتے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، کیسے مریم علیہ السلام کے دیکھیں سارے واقعات قرآن میں ہیں. اگر جو کوئی انسان ہدایت کی نگاہ سے کوئی کرسچن پڑھتا ہے تو وہ جبھی تو وہ ایمان لے آتا ہے نا. اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو. اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ساری باتیں تمہیں کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تم اس وقت موجود نہیں تھے مریم علیہ السلام کے پاس، ذکریہ علیہ السلام کے پاس، یا مریم علیہ السلام جب پیدا ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے. اور جس سے لوگوں تک صحیح علم پہنچ سکے، لوگوں تک قرآن کے ذریعے لوگوں تک جو گمراہی پھیلائی ہوئی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتا ہے، کوئی کس طریقے سے باتیں بتاتا ہے، وہ سب کلیئر ہو جائے. تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے. یعنی کہ سب یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے مریم علیہ السلام کی کفالت کریں، لیکن ایک قلم ڈالنا ہوتا تھا جس میں کس کا نام نکلا؟ ذکریہ علیہ السلام کا. وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ایک کلمہ کن. اللہ کن کیوں کہا جاتا ہے؟ کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو جا اور وہ ہو گئے. ایک کلمہ کن کی خبر کی پیدائش دینے والا ہے، تو ان کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے. اور اب یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. اب آگے اللہ تعالیٰ اسی ان میں بتائیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اعتراض کرتے ہیں نا یہ لوگ، تو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرر بندوں میں سے ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندہ ہے. وہ بندہ مطلب میرا غلام. عبد کا مطلب عبادت وہ غلام ہوتا ہے. اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا. گہوارہ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کی گود میں. اور بڑی عمر میں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب بھی بات کریں گے جیسے نارملی کرتے ہیں. مریم نے کہا پروردگار مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ یعنی کہ ان کو تعجب ہوا کہ مجھے کیسے پیدا ہو سکتا ہے لڑکا. اب کوئی انسان
اب کسی کی شادی نہ ہوئی ہو، کنوارا ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بات میں لگا رہتا ہو، وہ تو ڈر جائے گا نا سن کے، ایک دم سے شوق رہ جائے گا کہ مجھے کیسے لڑکا پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، بشر یعنی کہ انسان نے، اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہی اللہ ہے، اللہ اس کو عیسیٰ ابن مریم کی کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا بھی کریں گے اور حکمت کی تعلیم بھی دیں گے، کس کی؟ انجیل کی، اور تورات جس میں گڑبڑ کر دی انہوں نے، اس کو بھی صحیح طریقے سے حفظ ہوگی، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجا جائے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندہ جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ سب کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑے کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کرے رکھتے ہو میں سب بتا دیتا ہوں، اور تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانیاں، یعنی کہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، تم اب اللہ کا مانو، یعنی کہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ اور وہ بنی اسرائیل میں کیا تھے؟ آخری نبی، آخری رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی کہ میں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اسے بھی سچ بتاتا ہوں، اور اس کے لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مجھے کچھ چیزوں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اب جیسے بہت ساری چربی ان پر حرام تھی اور بہت ساری چیزیں ان پر حرام تھی، تو انہوں نے وہ چیزیں ان پر حلال کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو رحمان اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو مانتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اپنے اوپر سب کچھ حلال کر لیا۔ کس نے؟ کرسچنس نے۔ آج وہ دیکھو شراب بھی، زنا بھی، سور بھی، سب کچھ انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کچھ چیزیں جو تم پر حرام تھی وہ حلال کرنے آیا، کیونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کیوں حرام کر دیتے تھے؟ بنی اسرائیل کی سزا کے طور پر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کرتے تھے۔ بے شک اللہ میری بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمد ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں میری مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ حواری کون ہوتے ہیں؟ جیسے صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے، حواری بھی مددگار ہوتے ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اب یہ کس کی دعائیں؟ حواریوں کی۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اب انہوں نے ایک جو ہے چال چلی، اور اس میں کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، سولی پر چڑھا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ایک تدبیر بنا لی تھی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا۔ ہم انشاءاللہ یہ واقعہ اور آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے سمجھا ہے قبول فرمائے، اس سے آپ کو کم سے کم قرآن کچھ تو سمجھ میں آئے کہ قرآن میں ہے کیا۔ اب میں ڈیٹیلنگ میں تو انشاءاللہ ویڈیوز ڈالتی ہوں کہ قرآن کو ڈیٹیلنگ میں جب میں بتاتی ہوں 2 3 آیات آپ انہیں بھی سنا کریں، جس سے آپ کا ایمان جو ہے تازہ ہو، چاہے شیطان کتنا ہی روکے، کیا سن رہے ہو، بور ہو رہے ہو، نہیں سنیں، انشاءاللہ دل بدلتا چلا جائے گا۔ محبت پیدا کریں قرآن کے لیے، اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، تھوڑا سا ٹائم دیں قرآن کو، سمجھیں، اگر جو بھی میری کلاس لیتا ہے اس سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اللہ حافظ۔